समाओ पर गाय खुदा सलाम करने वाला हो और सिर्फ तेरा जलाल ज़ाहिर हो और तूने अपने कलाम को अपने हर नाम से ज़्यादा अज़मत दी है। आज कलाम हथौड़ी की तरह वो काम करने वाला हो। आज कलाम बीच की तरह काम करे, आज कलाम कहानी की तरह काम करे, आज कलाम नदियों की तरह जारी हो जाने वाला हो। वो लोग राहत पाने वाले हो। आज आए खुदा अपने जलाल को अपने लोगों पर ज़ाहिर कर दे, ताकि खुदा हम सब मिलकर तेरे नाम को जलाल दे सकें। जितने छोटे बच्चे आज यहाँ पर बैठे हैं, सबके जिन्हों कानों को ले ले शमूल की तरफ, ताकि वो सुने और उस पर अमल करने लगे। हम सबको ले तेरा तख्त यहाँ पर लगा हुआ है, और जब तू आता है तो खामोश नहीं रहता है। खुदा आई हो खुदा हम सबसे हम सबसे ताकि सिर्फ जलाल यीशु मसीह नाज़ का ज़ाहिर यीशु के कादर जलाली और खुदा मन नाम से मांगते और जमात के आमीन। ये कलाम खुदा के लिए जोरदार ताली, जोरदार ताली। ये हमारा कलाम के लिए जोरदार ताली। वो खुद यीशु मसीह नाज़री है। हालेलुया हालेलुया। जोरदार जोरदार अपनी जोरदार ताली, जोरदार ताली। कलाम खुदा के लिए हालेलुया हालेलुया। जोरदार खुदा के जलाली और खुदा नाम में आप सबको सलाम शामूल। आज की सुबह आप सबको मुबारक हो और प्रेज गॉड। और शुक्रगुजारी करने के एक ही कलाम गीत गाते, एक ही बार उसने लहू को बहा दिया, बंधनों को तोड़कर खुदा से पाप से मिला दिया। हमको एक बड़ी शुक्रगुजारी करना, जब बाहर जाते हैं बाहर जाते हैं हम शुक्रगुजारी करते हैं, खास तौर से इन दिनों में जब लोग बकरे और बैलों को पकड़ पकड़ कर ला रहे हैं और कहीं तो उनसे कंट्रोल भी नहीं हो रहे, भाग जा रहे हैं, दुलतियाँ मार रहे हैं, भाग रहे हैं, लोग उनके पीछे भाग रहे हैं और उनके पीछे भाग रहे हैं, कहीं सीख मांग रहे हैं। लेकिन एक ही बर्रा ऐसा था जो खुद कुर्बानी की जगह पर आ गया। हालेलुया। सिर्फ एक बार सिर्फ एक ही बार ऐसा। हालेलुया। बाकी कुर्बानियां कुर्बान होने से डरती, एक ही ने अपनी जान खुद नजर कर दी। हालेलुया। और उस बर्रे का नाम था यीशु मसीह। जोरदार तालियां। एक ही लहू है जो लानतों से रहाई देता है। एक ही लहू है जिसके बारे में कलाम कहता है इब्रानियों के खत में कि यीशु का लहू हाबल के खून की निस्बत बेहतर बातें बोलता है। एक ही है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो आज के दिन के लिए। कई लोग आ नहीं सके, गाड़ियां नहीं मिली, लेकिन फिर भी खुदा का शुक्र हम जितने आ गए। हालेलुया प्रेज़ गॉड। आइए टॉपिक हमारा क्या चल रहा है? रूल ईद पेंटिकोस्ट हमने शुरू किया था और मेरे ख्याल से आज कुछ लास्ट हम उसको देखेंगे। एक नाम कर दूँ कि नेक्स्ट संडे कोशिश करेंगे हम सामने आना है दुबई से। खुदा के खादम पास्टर शहजाद, दुबई ये वाले पास्टर शहजाद नहीं है, दुबई वाले ये अहमदाबाद वाले हैं, तो लोकल है। कोशिश करेंगे जो इम्पोर्टेड आ रहे हैं। नेक्स्ट संडे दोनों कपल है, भाई शहजाद और उनकी वाइफ, उन्होंने उनको नबिया की दे रखी है। तो मेरा ईमान है कि हम कलाम से प्रेस सेशन होगा, दोनों से हम बरकत पाएंगे। ज़रूर तैयारी के रूप में आए, दुआ करके आए, ताकि खुदा हमसे बोले, हम सबसे बोले, कलाम करे, बंधनों को तोड़े और दोनों को गुजरात के लिए इस्तेमाल करें। सो नेक्स्ट संडे के ज़रूर हमें दुआ भी करनी है, तैयारी के रूप से। आइए हम वही टॉपिक हमने जो ईद पेंटिकोस्ट वाले दिन स्टार्ट किया था हमारा 2 बाब से, ये जब रूह कुदस हमारे एक आठ में लिखा, जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। जब रूह कुदस तुम पर नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। और हम देखते हैं कि यीशु नासरी ने, मैंने बताया किस तरह रूह ईद पेंटिकोस्ट से पहले
शागिर्दों को रूल कुदस के बारे में तालीम देना शुरू कर दी थी। और मेन फोकस हम देखते हैं यूहन्ना की इंजील देख लेते हैं और लूका तबीब की इंजील हम देखते हैं कि इन दोनों अनाजील के अंदर यीशु ने शागिर्दों को पहले से तैयार करना शुरू कर दिया था कि मैं जाऊंगा, मेरा जाना तुम्हारे लिए बेहतर है, मैं जाऊंगा तुम और रूह हक आएगा, तुम्हें सच्चाई की बातें बताएगा, तुम्हें पावर करेगा, तुम्हें गाइड करेगा, तुम्हारे अंदर हो जाएगा, भी तुम्हारे पहले तुम्हारे साथ है, वो फिर तुम्हारे अंदर हो जाएगा, वो तुम्हारे वसीला से बोलेगा, वो तुमसे बोलेगा। और तैयारी कर और कहा मेरा जाना बेहतर है ताकि मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा, मैं बाप से क्या करूँगा, जाकर जी दरख्वास्त करूँगा। रूह कुछ ऐसे ही नहीं आ गया, यीशु मसीह नासरी की शिफायत के वसीला से रूह कुदस इस जगह पर आया है। यीशु ने कहा था मैं जाऊंगा बाप से दरख्वास्त करूंगा, मिन्नत करूंगा कि वो तुम्हारे लिए क्या भेजे जी, दूसरा मददगार भेज दे। और फिर हम देखते हैं यीशु ने जाते वक्त क्या कहा था, शागिर्दों को हुक्म दिया कि ठहरे रहना। और लिखा कि आइए फिर से निकालें इमाल, हमने बार बार पढ़ा लेकिन हम कोशिश करें कि बार बार इसकी हम दुराई करें ताकि कुछ ना कुछ रूह कुदस के वसीला से जो हमारा उस्ताद है, जो खुदा है, तीसरा कानून है, हमारे दिलों के अंदर बैठता रहे। पहले बात की हमने देखी थी, चौथी आयत देखी थी कि यीशु मसीह नासरी अपने शागिर्दों को तैयार कर रहे हैं रूह कुदस के लिए। पहले भी तालीम दे चुके हैं, यहाँ पर भी तालीम दे रहे हैं। यहाँ पर पहले बात की तीसरी चौथी आयत हमने देखी थी कि खुदा यीशु मसीह नासरी को तैयार कर रहे हैं कि वो 40 दिन तक उनको नजर आता रहा और खुदा की बादशाही की बातें उनसे करता रहा। यीशु नासरी खुदा किंगडम ऑफ गॉड की बातें कर रहा है, किंगडम ऑफ गॉड जैसे खुदा की बादशाही की बातें कर रहा है। यीशु से खुदा की बादशाही की बातें कर रहा है और लिखा है वो उन सब ने मिलकर वो क्या, जिसने कहा जी यरूशलेम से बाहर ना जाना जब तक बाप से वादा की वो वादा पूरा ना हो जाए। और ये जिक्र किया, मैंने कहा वो सब मिल गए और मिलकर यीशु के पास आ गए और यीशु ने कहा कि तू कब इसराइल को क्या करेगा जी, बादशाही अता करेगा। यीशु नासरी किंगडम ऑफ गॉड खुदा की बादशाही की बातें कर रहे हैं और शागिर्द ज़मीनी हुकूमत की बात कर रहे हैं कि शायद खुदा अभी रोमन्स का तख्ता उलट देगा और हमको बादशाही अता कर देगा। वो उनका ज़हन ज़मीनी चीज़ों के फोकस में, ओहदों के फोकस में हम जानते हैं। याकूब जो है ना वो ओहदे चाह रहे थे, वो कोई मुआवजा चाह रहे थे, वो चाह रहे थे कि हम खुदा के साथ चल रहे हैं, हमें भी कुछ मिलेगा। हम इसके साथ 3-3.5 साल मुश्किल में, मुसीबत में, तंगी में, मुखालफत में चलते रहे, शायद हमको भी कोई ओहदा मिलने वाला है। और वो यही आस लगाए आखिर तक चले। यीशु नासरी ठहरे रहना जब रूह हक ना आ जाए, जब तक कुव्वत का लिबास न मिल जाए। और वो चाह रहे हैं कि शायद हमें कोई शहाना लिबास मिल जाए, बादशाही का लिबास मिल जाए। खुदा उनको कुव्वत के लिबास की तरफ ले जा रहा है और वो ज़मीनी लिबास में, ज़मीनी ओहदे के, ज़मीनी तख्त के वारिस बनना चाह रहे हैं। फोकस उनको वहाँ पर करा रहा है खुदा यीशु मसीह नासरी, लेकिन उनका फोकस कहाँ पर था नहीं। बहुत खुदा यीशु नासरी उनको तालीम दी कि वो रूह कुदस की तरफ आए। और फिर लिखा हुआ है जब वो ठहरे रहे 10 दिन तक ईद सऊद यीशु मसीह नासरी के आसमान पर उठाए जाने के बाद वो 10 दिन तक अब ठहरे हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, शायद रोजे भी रख रहे हैं। और दूसरे बाब में लिखा है जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो वो सब एक जगह जमा थे। अच्छा वो सब मैंने बताया था, वो सब कौन कौन है जो मरकुस के बाला खाना पर मौजूद थे। ठीक है, वो सब बोले जी, वो सब। अब कौन सब, फिर मैंने बताया था ईमान पहला बाब और उसकी 13वीं आयत। अब वो सब कौन सब में मौजूद कौन है जो ईद पेंतिकोस्त वाले दिन मरकुस के बाला खाने पर मौजूद है। और देखें पहला कौन है जी, पतरस, यूहन्ना और याकूब। ठीक है जी, पतरस इनकार करने वाला, जज्बाती, चोट में भाग जाने वाला, यीशु नासरी को धोखा दे देने वाला एक तरह से। याकूब, यूहन्ना आप जानते हैं, इनके बारे में मैंने बताया था। और अंद्रयास और फिलिप्पस और थूमा और बरतमाई और मत्ती और हल्फी का बेटा याकूब और शमून ज़ेलतीस के बारे में बताया था। He was a member of terrorist तंजीम का मेंबर ज़ेलतीस, इसलिए उसका नाम रखा गया। और याकूब का बेटा यहूदा, ये सारे उस जगह पर जमा है। और 14वें आयत में है ये सब के सब दो बाब जब ईद पेंतिकोस्त का दिन आया तो सब, फिर लिखा हुआ 14वें में
یہ سب کے سب چند عورتوں اور یسوع کی ماں مریم اور اس کے بھائیوں کے ساتھ یک دل ہو کر دعا میں مشغول ہے. اب کون کون تھے؟ یہ تمام رسول اور چند عورتیں. عورتوں میں نے بتایا تھا کہ مریم مندرینی ہوگی، سلومی ہوگی، اس طرح کی عورتیں تھیں. اور فرنٹ بینچ پہ کون بیٹھا ہوا جی؟ یسوع کی ماں مریم. وہ بھی موجود ہے اس بالا خانہ پر جہاں پر روح القدس نازل ہو رہے ہیں. تو میں نے کہا جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو یہ سب ایک جگہ جمع تھے. یہ سب کے سب جو نام لیے گئے ہیں. اس کے علاوہ پوری جماعت کی تھی 120 کی جماعت تھی، اور یہ سب کے سب ایک جگہ پر جمع ہے. کہ آسمان کی یکا یک سڈنلی آسمان سے ایسی آواز آئی جیسے زور کی آندھی کا سناٹا ہے، اور اس سے سارا گھر جہاں وہ بیٹھے تھے گونج گیا، اور انہیں آگ کی شعلہ کی سی پھٹی ہوئی زبانیں دکھائی دی. انہیں مطلب انہیں کون؟ پھر یہ سب کے سب 120 کی جماعت دکھائی دی. اور پھر کیا ہوا؟ اور ان میں سے ہر ایک پر کتنا پر آ کے ٹھہری جی؟ کتنا پر آ کے ٹھہری؟ یشوع کیا لکھا؟ کتنا پر آ کے ٹھہری؟ ہر ایک پر. ہر ایک پر اس کا مطلب 119 پر. 119 پر 120 کی جماعت ہے تو کتنے پر ٹھہری ہوگی؟ 120 پر لکھا ہے نا. زبانیں آ کر 120 ہر ایک پر. ہر ایک کون تھا؟ میں نے بتا دیا کون کون ہے. ہر ایک پر آ کے ٹھہر گئی. میں نے بتایا تھا اس سے بات ہے. انگلش میں کیا لکھا ہوا ہے؟ سیٹ. سیٹ کا مطلب ہوتا ہے پرماننٹ. پرماننٹلی ظاہر کر رہی ہے. آ کر بیٹھ گئی، آ کر ٹھہر گئی. تو نہ روح القدس نہ جانے کے لیے ہے. پرانے آدم میں روح القدس کا ظہور ہوتا تھا، کام ہوتے تھے، روح القدس کے وسیلہ سے ہی ہوتے تھے. لیکن یہاں پر نزول ہے روح القدس عید پینتیکوست والے دن، اور زبانیں اور روح القدس آ کر سب پر ٹھہر گیا، بیٹھ گیا نہ جانے کے لیے. پرماننٹلی آ کر کیا ہوا جی؟ ٹھہر گیا. لیکن اور وہ سب، اور وہ سب، کلاس بولے سب، اور وہ پھر سب کتنے ہوئے؟ سب کا مطلب کیا ہوا؟ 120 بندے تھے. کتنے سب میں کتنے آ گئے؟ 120 آ گئے. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. بائبل کا معیار خدا کا معیار ہے سب. خدا نہیں چاہتا صرف جیکسن دی روح کو سے بھر جائے اور یہی مزے لے بس. جی بڑا زبردست خدا کے بڑے روح سے بھرا ہو، بڑی قدرت ہے، بڑا مسا ہے، بڑے کام ہو رہے ہیں، بڑا جلال ہے، بڑی کوائیاں، بڑا مزہ آ رہا ہے. خدا کے روح سے گائیڈنس ہو رہی ہے، آگے چل رہے. نہیں، خدا کہتے یہاں سے لے کر آخر تک. اور وہ سب روح القدس سے بھر گئے. اور وہ سب کیا ہو جی؟ روح القدس سے اور غیر زبانیں بولنے لگے. کتنے غیر زبانیں بولنے لگے؟ وہ سب میں کون کون ہے؟ میں نے بتا دیا. سب میں کون کون تھا؟ یہ جو نام ایمان 1 آپ 13 سے 14 آیت پڑھ لیں. اور غیر زبانیں بولنے لگا. جس طرح روح نے انہیں بولنے کی طاقت کون دے گا؟ روح القدس. طاقت کون دے گا؟ روح القدس. غیر زبانیں نہیں ہے. روح القدس کوئی کبوتر بھی نہیں ہے، ڈب بھی نہیں ہے. روح القدس کوئی قوت بھی نہیں ہے. ہاں قوت دیتا ہے. روح القدس میں نے بتایا تھا، پھر بتاؤں گا کہ روح القدس خدا ہے. چھوٹے بچے بھی جب دیکھیں بولے روح القدس خدا ہے. روح القدس کیا ہے جی؟ خدا ہے. روح القدس کیا ہے؟ تیسرا قانون یہ سیکھ لیں. روح القدس کیا ہے جی؟ خدا ہے. پھر میں بتاؤں گا کہ بعض قدم کہتے ہیں کہ یسوع ایسا ہے، امیج ہے ہمارے ذہن میں، باپ ایسا ہے، امیج ہے، لیکن روح القدس کا کوئی امیج ہمیں نظر نہیں آتا. روح القدس جب بھی ہم سوچتے ہیں روح القدس کے بارے میں یہی سمجھتے ہیں کبوتر سا ہمارا ہے، فلموں میں کبوتر دکھاتے ہیں اس طرح. لیکن میں پھر کہوں گا روح القدس کبوتر نہیں ہے. اس طرح مسح کے لیے ہم آئل کو استعمال کرتے ہیں، کلام آئل کو استعمال کرتے ہیں، آئل مسح نہیں ہے. تو روح القدس کبوتر نہیں ہے. روح القدس کبوتر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. روح القدس کبوتر نہیں ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے. روح القدس ایک شخصیت ہے. کبوتر نہیں ہے، ایک شخصیت ہے. وہ سنتا ہے کلام مقدس کو پڑھ لے کر اور گہرے طور سے پڑھیں گے. رسولوں کے اعمال کو ضرور اسٹڈی کریں گے. بعض آدمین کہتے ہیں کہ یہ رسولوں کے نہیں، یہ روح القدس کے اعمال ہے. وہاں پر دیکھیں لکھا ہے کہ
جب وہ روزہ اور دعا کر رہے تھے تو روح القدس نے ان سے کہا، روح القدس نے ان سے کہا کہ میرے لیے پالوس اور نماز میں اس کے چپکے لانا کرے. پھر نے کہا وہ دعا اور روزہ کر رہے تھے، پھر انہوں نے چناؤ کر دیا، پھر وہ بیٹھے ہوئے دعا میں سے پھر روح القدس نے گائیڈ کیا. پھر ایک جگہ پر پالوس نے روح القدس گائیڈ کر رہا ہے، روح القدس نے کہا، بولتا ہے لکھے خدا کی روح کو رنجیدہ اسے نہ بجاؤ. وہ رنجیدہ کوئی طاقت رنجیدہ نہیں ہو سکتی یا کوئی بے جان چیز رنجیدہ. انسان شخصیت انسانی کی شخصیت جو ہے وہ رنجیدہ ہوتی ہے. روح القدس بولتا ہے، روح رنجیدہ ہوتا ہے اور روح القدس خوش بھی ہوتا ہے. یسوع کے بارے میں لکھا ہے اور پھر وہ روح القدس کی خوشی سے بات کرتا ہے. تو روح القدس خدا ہے اور یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں روح القدس کا بڑا عمل دخل. روح القدس کے وسیلہ سے انبیاء کرام نے، انبیاء اصغر، انبیاء اکبر، دونوں پروفٹس نے جو پرانے عالم میں نبوتیں کی یسوع کے بارے میں روح القدس سے بات لکھا ہے. یہ مریم تھی، فرشتہ آ گیا پاس، اس کے فرشتہ نے کہا تیرا بیٹا ہوگا، اس کا نام یسوع ناصری رکھنا. اس نے کہا یہ کیسے ممکن ہے؟ اور وہاں پر فرشتہ نے کہا کہ روح القدس اس پر نازل ہوگا اور خدا تعالیٰ کی قدرت اس پر سایہ کرے گی. جب یسوع مسیح پیدا ہوئے تو روح القدس، بپتسمہ لینے گئے تو روح القدس بیابان میں روح کی ہدایت سے گئے. لکھا ہوا ہے لوکا 4 باب پہلی سے پڑھیں. بیابان میں لکھا ہے روح کی ہدایت سے چلے گئے. بیابان سے واپس آ رہے ہیں تو روح اس قدرت سے بھرے ہوئے ہیں. لکھا ہے جو بدبوئیں نکال رہے ہیں تو روح اس قدرت سے نکال رہے ہیں. وہ ڈلیور کر رہے ہیں تو روح اس قدرت سے. لاسٹ میں ہم نے آیت پڑھی تھی شفا دے رہے ہیں تو روح القدس کی یونیورس قدرت سے دے رہے ہیں. تمام یسوع مسیح ناصری کی زندگی میں روح القدس. انہوں نے کہا جب وہ جی اٹھا تو روح القدس کی قدرت سے جی اٹھا لیا. جب وہ صوت حکم آ گیا تو روح القدس کے بغیر یسوع ناصری کی منسٹری سٹارٹ نہیں ہوئی. تو ہم روح القدس کے بغیر زندگی، ایک ایماندار ہر چیز کے بغیر زندہ رہ سکتا ہے، ایک ایماندار، لیکن روح القدس کے بغیر زندہ. ہاللیلویا. سو ہمیں روح القدس کو ایک سایہ، ایک صرف روح یا طاقت کے طور پر ڈیل نہیں کرنا. ہمیں روح القدس کو ایک شخصیت کے طور پر، جس طرح ہم یسوع کے بارے میں روح القدس، پہلی بات روح القدس کی شخصیت، روح القدس کی شکل اگر اپنے ذہن میں بنا دیں جسٹ لائک جیسس. روح القدس بالکل یسوع کی، کہ وہ کس کا روح ہے؟ یسوع کا روح ہے. وہ جیسس انلمیٹڈ ہے. روح القدس جسٹ لائک جیسس. اور لوکا 4 اس کی پہلی آیت میں پڑھی تھی کہ یسوع ناصری بالکل روح سے بھرا ہوگا. لوکا 1:4 لاسٹ میں نے پڑھی تھی کہ یسوع مسیح ناصری روح سے بھرا ہوا. یردن نے گیا، بپتسمہ لیا، روح سے یسوع ناصری پہ آ گیا اور یسوع کے بارے میں لکھا اور یسوع مسیح ناصری روح سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور بیابان میں چلا فل آف ہولی اسپرٹ. لیکن جب 40 دنوں کے بعد بیابان میں سے واپس آیا تو لوکا 4:14 میں لکھا ہے اور یسوع ناصری روح کی قوت سے بھرا ہوا. اور روح کی قوت کے لیے میں نے آپ کو لفظ بتایا تھا، وہ لفظ ہے کیا لفظ ہے جی؟ جونمس. یونانی کا لفظ ہے جونمس، جو ڈائنامائٹ سے نکلا ہے. پہلے یسوع روح سے بھرا ہوا، پھر روح کی قوت سے بھرا ہوا. اور پھر اعمال 10:38 دیکھی تھی ہم نے کہ خدا نے کس طرح یسوع ناصری کو روح اور قوت سے مسا کیا کہ وہ جاتا اور ڈلیور کرتا، لوگوں کو شفا دیتا تھا. تو روح القدس ہمارے لیے ضروری ہے. اور یہی پاور جو یسوع مسیح ناصری میں تھی شاگردوں کے اندر ٹرانسفر کی گئی. اس طرح خدا نے پرانے عہد میں جتنی کا حوالہ ہم نے پڑھا تھا، موسیٰ سے کہا کہ 70 بزرگوں کو لے لے اور میں تیری روح میں سے کچھ لے کر ان 70 بزرگوں میں ٹرانسفر کروں گا. ٹرانسفر آف اسپرٹ. خدا اترا خیمہ اجتماع کے سامنے موسیٰ کی روح میں سے لے کر 70 بزرگوں میں وہ روح ڈال دیا تاکہ وہ موسیٰ کی خدمت میں اس کے مددگار ثابت ہو. اور پھر 120 برس کی عمر میں موسیٰ نے اپنے ہاتھ یشوع پہ رکھے اور وہ
جو اسپرٹ موسیٰ کے اندر تھی، جو روح موسیٰ کے اندر تھی، وہ حکمت دانائی کی روح موسیٰ کے اندر، وہ لیڈرشپ کی روح جو موسیٰ کے اندر تھی، وہ یشوع کے اندر ٹرانسفر ہو گئی. دیکھا کہ یشوع میں حکمت کی روح تھی، وہ روح سے بھرا ہوا تھا. آگے دیکھا کیونکہ موسیٰ نے اپنے ہاتھ اس پر رکھے تھے. ہاللیلویہ. 120 برس کی عمر میں موسیٰ نے اپنے ہاتھ یشوع پہ رکھے. روح ٹرانسفر ہو گئی یشوع کے اندر، اور کسی میں نہیں. ایلیا اٹھائے جا رہا تھا، الیشا پیچھے. ٹارگٹ ایک ہے کہ ایلیا کی روح کا دونا. کس کی روح کا دونا؟ ایلیا کی روح. اور اس کو حاصل کرنے میں بھی کامیاب. اس نے کہا کہ تو مجھے جاتے ہوئے آسمان پر جاتے ہوئے دیکھ لے تو یہ دونا تجھے مل جائے گا. لیکن ہے مشکل بات ہے، آسان بات نہیں ہے، ایزی بات نہیں ہے. اور پھر الیشا نے دیکھ لیا ایلیا کو اوپر جاتے ہوئے. ایک واو رولا آیا، آج چیز رات آئے اور ایلیا کو اٹھا کر لے گئے، اور ایلیا کی چادر نیچے گری اور الیشا نے اٹھا لی، اور الیشا نے چادر کو پکڑ کے لکھا وہ مڑا اور گردن کو مارا اور کہا ایلیا کا خدا کا ہے، اور گردن 2 حصے ہو گیا. اور اب یازادوں نے دیکھا اور کہا ہاں ایلیا کی روح کا دونا الیشا پر ٹھہر گیا. ہاللیلویہ. اور یہی سیم بات عید پینتیکوست والے دن شاگردوں نے یسوع کو جاتے دیکھ لیا. اور میں نے کہا کس طرح دیکھا؟ کیا لکھا تھا؟ انہوں نے کہا غور سے. اگر یونانی پڑھے تو دیکھے وہ دیکھتے ہی جا رہے تھے. یہ میری سوچ ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ شاید ابھی اوپر سے کیا آنے والی ہے، چادر آنے والی ہے. اس طرح ایلیا کی چادر نیچے گری، الیشا کو مل گئی. وہ دیکھ رہے، سارے دیکھ رہے تھے اور سارے تیار تھے کہ ابھی چادر آتی ہے، ابھی میں پکڑوں گا، ابھی چادر آتی ہے. اس طرح جیکسن بھی سمجھے کھڑا ہوا شاگردوں، شہزاد صاحب بھی ہے، ثانی بھی ہے، لیڈیز بھی ہیں اور میں بھی ہوں. سارے اس طرح بولتے ہیں ابھی آئے گی. کوشش یہی ہے اس طرح سمجھ، اس طرح پتنگ لوٹتے ہیں بچے. پتنگ لوٹتے ہوئے دیکھا نہیں؟ پتنگ لوٹتے ہوئے لاہور میں دیکھا. ادھر بھی کئیوں کے پاس بڑا ڈنڈا بھی ہوتا ہے، شاید پطرس کے پاس بڑا ڈنڈا بھی ہو. وہ کوشش کر رہا ہوں کہ چوری چادر نیچے پہلی چادر میں نے پکڑ لیا. لکھا ہے فرشتے آ گئے، فرشتے نے کہا جاؤ یار، جا کے جو حکم دیا گیا ہے وہ کرو. اور وہ گئے اور بالا خانہ پر بیٹھ گئے اور بیٹھے. انتظار ان کو چادر کا ہی تھا. انتظار کسی کا نہیں، ان کو پتا چادر آنے والی ہے. اور پھر عید پینتیکوست والے دن وہ چادر آئی. اور کس پر آئی؟ سب پر. ہاللیلویہ. پطرس پر آئی چادر. دیکھا پطرس غیر زبانیں بولنے لگا. وہ چادر سب پر آ گیا. ہاللیلویہ. وہ پطرس نے مڑ کے دیکھا ہوگا تمہاں بھی غیر زبانیں بول رہا تھا. پطرس نے سوچا کہ یار تمہاں بھی ہے بڑا شک کرنے والا کہ میں تو یسوع کے ہاتھ میں سمجھ ڈالوں گا، دیکھوں گا یہاں مسیح میں ہاتھ ڈالوں گا، تمہاں کے پر بھی آ گیا. تو مریم مقدونی کھڑی، وہ بھی غیر زبانیں بول رہی ہے، مریم مقدونی پر بھی آ گیا. اور ان کی اور ایمان کی تقویت میں دیکھا یسوع کی ماں مریم وہ بھی غیر زبانیں بول رہی ہے، 120 میں شامل ہے. سارے غیر زبانیں بول رہے ہیں. وہ چادر سب پر آئی، ایک پر نہیں آئی. یسوع کے بھائی بھی یعقوب اور یوحنا وہ بھی موجود تھے، ان پر بھی بہادر کی چادر آ گئی، سب پر آ گئی. اور کتنی آئی؟ میرے کو اتر گیا تو بھی نہیں تو پھر ایک بار سننا کتنے گئے، کتنی چادر آئی؟ فلنس. پطرس پر فلنس آف فلنس. یہ نہیں کہ پطرس پر ایک حصہ پطرس پر آ گیا. پطرس منادی کیسے تیرے پاس آ گیا، یعقوب منہ چکنے کا تیرے پاس آ گیا، آج مریم مقدونی یہ کرنے کا تیرے پاس آ گیا. انصاف کرنے نہیں. فلنس 120 پر پورا روح القدس اترا. یہ نہیں کہ تھوڑا تھا 8 سال والا روح القدس کے اوپر اتر گیا اور بڑا میچور روح القدس کے اوپر اتر گیا. آج 30 سال جو آپ کے روح القدس ہے وہ اس پر اتر گیا ہے. آج یہ روح القدس اس پر اتر. نہیں. فلنس معموری 120 کی جماعت کو روح القدس کی معموری ملی. 120 کی جماعت کو کیا ملی تھی؟ روح القدس کی معموری. جب ہم روح القدس سے بھرتے ہیں تو ہمیں کیا ملتا ہے؟ روح القدس کی معموری. افسیوں 3:20 ہم نے پڑھا تھا کہ وہ قدرت اور ڈیونیمس قدرت ہم میں تاسیس کرتی ہے، لیکن ہم نے الیشا کی طرح نکلنا ہے اور اس کو استعمال کرنا ہے. اور جب ہم اس قدرت کو استعمال کریں گے پھر یہ ایکٹیویٹ ہوگی، پھر ڈیونیمس قدرت ایکٹیویٹ ہوگی، پھر بدروئیں دکھنے کی، معجزات ہوں گے، ہم دعا ٹھہریں گے، ہمارے اندر قدرت آ جائے گی، ہمارے اندر دلیری آ جائے گی. جب اس ڈیونیمس قدرت کو ہم کیا کریں گے جی؟ استعمال کریں گے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. یسوع نے کہا تھا کہ میں تمہیں کیا دوں گا؟ قدرت دوں گا.
لیکن یاد رکھیں شیطان کے پاس بھی سیم یونیورس قدرت ہے. فرشتہ تھا جب گرایا گیا اس سے پاور چھینی نہیں گئی، یونیورس لوسیفر سے چھینی نہیں گئی. ایسا ہی آج کلام پڑھنے آ لکھا آخر میں ایسے معجزے کرے گا کہ برگزیدہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. کلام میں لکھا ہے آخر میں شاید مردے زندہ کر دے گا، برگزیدہ بھی گمراہ ہو سکتے ہیں. یونیورس قدرت اس کے پاس بھی ہے. یونیورس کا مطلب پاور ہے. لیکن ہمارے پاس کون سی قوت ہے؟ خدا تعالیٰ اس کی اب وہ ہے کرپٹڈ وائرس والی قدرت اب شیطان کے پاس ہے کہ نہیں؟ جادوگری دیکھ لیں، مندروں میں چلے جائیں، درگاہوں پہ چلے جائیں، موت سے ہوتے ہیں وہاں پہ. کوریا میں چلے جائیں، چائنا میں چلے جائیں، ان کے مونکس دیکھ لیں جو ان کے روحانی پیشوا ہے. نیشنل جغرافک پہ لگا ہوا تھا کیسے کیسے عمل کرتے ہیں اور بڑے بڑے لوگ کہتے ہیں کینسر والا شفا پا گیا، نو ایڈس والے آئے میرے پاس تو ان کو شفا دے اس طرح. جادوگر یونیورس قدرت کلام میں نظر آتی ہے. ایک بندہ تھا پرانے آدم میں جس کا نام تھا موسیٰ. جانتا ہے موسیٰ؟ جانتے ہیں؟ فرعون کے محل میں چلا گیا، آسا لے کر گیا. خدا نے اسے کہا یہ آسا تیرے ساتھ ساتھ جائے گا. اور جا کے آسا کیا کیا جی زمین پر پھینک دیا اور آسا کیا بن گیا؟ سانپ بن گیا. اس کے برعکس جادوگروں نے بھی ایسے فرعون نے کہا انسانے کو بھی کوئی بس ہے. انہیں اپنے دو صاحب ہے جی دو صاحب اس نے لیے دو صاحب اپنے دو صاحب ان کا بلاؤ میرے جادوگروں کو. جادوگر آ گئے سیم جو موسیٰ کی لاٹھی نے کیا وہی فرعون کے جادوگروں کی لاٹھی نے کیا. لیکن ہاللویا ہاللویا اعمال 19:9 میں 9 باب 19 باب میں لکھا ہے خدا نے کہا میں تمہیں اپنی قدرت دیتا ہوں تاکہ سانپوں اور بچھوؤں کو کچلو، لیکن تم کو تمہاری یونیورس مجھ سے بلند ہے شیطان کے پاس ہے. لیکن تم اس میں کچھ ضرر نہ پہنچے گا. اور لکھا ہے کہ موسیٰ کا سانپ فرعون کے جادوگروں کے سانپوں کو کیا گیا؟ نکل گیا. ہاللویا. ہمارے پاس جو قوت ہے ہاں اس کے پاس بھی ہے، لیکن ہمارے پاس جو قوت ہے وہ اس سے بلند ہے، اس سے زیادہ ہے. جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے. ہم بعض وقت ڈر بھی جاتے ہیں، اندھیرے میں بدبوؤں سے کھڑا کوئی راستہ ہوا وہ گرجے وہ ڈر بھی جاتے ہیں. لیکن جو مجھ میں ہے وہ اس سے بڑا ہے. وہ جو مجھ میں یونیورس قوت ہے وہ اس یونیورس قوت سے بلند ہے، وہ افضل قوت ہے. اس میں کہا اور تم کو کچھ ضرورت تم کو کچھ ضرورت نہ مجھے پاور ہے، دوسری قوت بھی ہے، لیکن جو مجھ میں ہے. اور یوحنا 14:16 میں یسوع نے کہا تھا کہ میرا جانا تمہارے لیے کیا ہے؟ فائدہ مند ہے. لیکن یوحنا 14:16 اور میں باپ سے درخواست کروں گا کہ وہ تمہیں دوسرا مددگار بخشے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے گا. یعنی روح حق جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی. دنیا کا مطلب ہے جو دنیا کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں. نہیں کرسچن کی دنیا کی مینٹیلٹی رکھتے ہیں، کلام کی مینٹیلٹی نہیں رکھتے. جسے دنیا حاصل نہیں کر سکتی کیونکہ نہ اسے دیکھتی ہے اور نہ جانتی ہے. تم اسے جانتے ہو کیونکہ وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے. وہ تمہارے کیا جی ساتھ؟ کون تمہارے ساتھ رہتا ہے؟ روح القدس. وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے اور تمہارے
اندر ہوگا. یسوع نے کہا ابھی وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، لیکن ایک وقت آنے والا ہے جو عید پینتیکوست کا دن تھا جب کچھ نازل ہوا، تب وہ ان کے اندر چلا گیا. اب وہ تمہارے کیا ہوگا جی؟ اندر ہوگا، اور میں تمہیں یتیم نہ چھوڑوں گا. دوسرا مددگار، دوسرا کا یہاں پر ایک لفظ شاید کہیں کو پتا بھی ہو کہ دوسرا کے لیے استعمال ہوا ہے. اب یونانی میں 2 لفظ استعمال ہوئے دوسرا کے لیے. کتنے لفظ استعمال ہوئے جی؟ جس طرح انگلش میں انگلش پڑھتے ہیں ہم اردو میں کہتے ہیں چوہا. کیا کہتے ہیں جی؟ چوہا. انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ ماؤس، ریٹ، ماؤس بھی کہتے ہیں، اور ہمارے درد میں بڑے بڑے ریٹ میں کہتے ہیں. لیکن ہم جب وہ اتنا ہو یا اتنا اسے کیا کہیں گے جی؟ چوہا. کیا کہیں گے؟ لیکن انگلش والے 2 لفظ استعمال کرتے ہیں. تو یہاں پر جو لکھا ہے نا دوسرا، یونانی زبان میں دوسرا کے لیے بھی 2 لفظ ہیں. پہلا لفظ ہے ہیٹروس، HETEROS. ہیٹروس. ہیٹروس کا مطلب ہے دوسرا. کیا مطلب ہے اس کا جی؟ دوسرا مددگار کو دیکھ رہے ہیں. ہیٹروس کا مطلب ہے دوسرا، another. دوسرا مطلب another. لیکن اس کا مطلب ہیٹروس کا پورا مطلب ہے another but of different kind. دوسرا مگر مختلف قسم کا. دوسرا مگر مختلف قسم کا. جیسا میں نے آپ کو 2 لفظ پڑھا. اور ایک اور لفظ استعمال ہوا ہے وہ ایلوس، ALLOS. اس کا مطلب بھی دوسرا ہے. اس کا مطلب ہے دوسرا مگر اسی قسم کا. دوسرا مگر اسی قسم، another but of same kind. Heteros, another but of different kind. Allos, another but of same kind. اور یہاں پر جو یسوع سناسی کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں دوسرا مددگار بھیجوں گا، یہاں پر جو لفظ ہے وہ ہے ایلوس. میں تمہیں ایلوس بخشنے والا ہوں. another but of same. دوسرا مطلب اسی قسم کا، دوسرا مطلب میری ہی قسم کا. یہ ایسے ہی میرے اپنے ذہن میں سوچا، یہ ایسا ہی ہے جیسے آج کل آئیڈینٹیکل ٹوئنس ہوتے ہیں، دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں. ہمارے ساتھ کالج میں 2 بھائی پڑھتے تھے، بالکل سیم ٹو سیم، پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ مختلف کون سا ہے. بالکل نہیں پتا، آئیڈینٹیکل ایک جیسے. اس کا مطلب یسوع مسیح کہہ رہے تھے کہ میں تمہیں ایلوس بھیجنے والا ہوں، دوسرا بھیجنے والا ہوں جو بالکل کردار میں، گفتار میں، بولنے میں، قدرت میں، عزت میں، آنر میں بالکل میری طرح کا ہے. ہاللیلویا. وہ مجھ سے ذرا بھی ڈفرنٹ نہیں ہے، وہ سیم ہے، وہ سیم ٹو سیم میرے جیسا ہے. وہ قدرت میں بھی سیم ہے، آنر میں بھی سیم رکھنا ہے، وہ بولنے میں بھی سیم ہے، تم سے محبت کرنے میں بھی سیم ہے، پروٹیکشن کرنے میں بھی، کلام کرنے میں بھی وہ سیم ہے. ایلوس کون ہے جی؟ ایلوس. روح القدس کون ہے؟ ایلوس. بولے ایلوس. یونانی میں ایلوس. روح القدس کون ہے؟ ایلوس. دوسرا ہے مگر بالکل یسوع جیسا. دوسرا ہے مگر آئیڈینٹیکل ٹوئن ہے یسوع کی طرح، یسوع ہی کی طرح کام کر رہا ہے. زمینی زندگی میں یسوع اپنے بدن سے محدود تھا، لیکن اب روح القدس کے وسیلہ سے یسوع ناصری لامحدود ہے. زمینی زندگی میں محدود تھا. ہاللیلویا. اور یسوع نے کہا یہ تمہارے ابھی ساتھ ہے، اور یہ ایلوس تمہارے اندر ہوگا. یہ ایلوس کہاں پر ہوگا؟ تمہارے اندر ہوگا. ساتھ رہنے میں زیادہ فائدہ کہ اندر رہنے میں. آبویسلی ساتھ تو پھر بھی چھوٹ جاتے ہیں، لیکن جو چیز اندر ہوتی ہے نا وہ بالکل ساتھ ہی، وہ چھوٹتی نہیں ہے. اس میں اگر ابھی تمہارے ساتھ ہے، پھر وہ تمہارے اندر ہوگا، ایلوس ہوگا. اور ایلوس میں جب روح القدس کا پہلا کام، ایلوس روح القدس کا پہلا کام لکھ لیں ہماری زندگیوں میں یہ ہے کہ ہمیں بھی ایلوس بنا دے. ہاللیلویا. ہمیں بھی یسوع جیسا بنا دے، کردار میں، گفتار میں، مزاج میں، قوت میں، عزت میں، ہر چیز میں یسوع جیسا ہمیں بنا دے. روح القدس کا پہلا کام جو ہمارے اندر آ کے کرتا ہے وہ ہمیں یسوع جیسا بنا رہا ہوتا ہے. کورس
رسول چاہتے کہ مجھے یسوع جیسا بنا دے، پاک اور مجھ کو بھی مل جائے، کہ مجھے یسوع جیسا۔ ہماری پہلی منسٹری ایلوس روح القدس کا پہلا کام ہمارے اندر وہ یہ کرتا ہے کہ عاشر عدنان کو، جیکسن کو، شہزاد بھائی کو، ان کو آپ سب کو یسوع جیسا بنائے گا۔ روح القدس کا پہلا کام یہ ہے کہ مجھے یسوع جیسا بنائے۔ روح القدس کی پہلی منسٹری یہ ہے کہ میں یسوع جیسا بن جاؤں، اس جیسے کام کروں، اس جیسا مزاج میرے پاس ہو، اس جیسی گفتگو میرے اندر ہو، اس جیسی سوچ، میری سوچیں یسوع جیسی ہو۔ میں صرف گیت نہ گاؤں کہ سوچیں میری ہو ایسی جیسے کہ یسوع کی سوچ تھی۔ میں صرف گیت ہی نہ گاؤں بلکہ میری سوچیں، میرا دیکھنا، میرا سننا، میرا چلنا، وہ میرے پاس وہ اختیار بھی یسوع جیسا ہونے والا ہو۔ اور روح القدس کی پہلی منسٹری یہ ہے کہ کلیسیا کو یسوع جیسا بنا۔ ہیلیلویا، ہیلیلویا۔ ابھی وہ تمہارے ساتھ ہے، پھر تمہارے حوالہ لکھے سے رومیو 8:29 اب اس کا کام کیا؟ اس نے ہم کو مقرر کیا کہ اس کے بیٹے کے ہم شکل ہو، اس کے بیٹے کے ہم شکل۔ یہ خدا کا روح اس کو بھیجنے کا پہلا کام یہی ہے کہ جو شبیہ بگڑ گئی تھی باغ عدن میں، وہ واپس روح اس کو ریسٹور کرے۔ جو آدم کے گناہ کے وسیلہ سے شبیہ بگڑ گئی، اب خدا نے روح القدس کو بھیجا اور اس کا پہلا کام ہے اس شبیہ کو واپس ریسٹور کرے۔ He is a restoring agent۔ وہ ریسٹور کرنا چاہتا ہے، وہی بات جو خدا نے آدم کو دی، وہی اختیار، وہی زمین کو معمور اور محکوم کرو، اختیار، ڈومینین، وہ ڈومینین جو ہے واپس ریسٹور کرتا ہے۔ اس کا ذکر ہمیں کہاں پر ملتا تھا؟ سب سے پہلی آیت میں، پیدائش پہلے باب میں، خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا، اور پیدا کے لیے وہ پہلے میں نے قرآن میں بتایا بھی تھا، پیدا کے لیے جو لفظ ہے وہ ہے بارا، BARA۔ کون سا لفظ ہے؟ بارا۔ پیدا کیا، بنایا۔ یہ کون بولا؟ بارا کا کیا مطلب ہے جی؟ کوئی چیز نہ ہونا اور اس میں سے کچھ چیز بنا لینا۔ اب یہ میز کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ لیکن لکڑی درخت سے کہیں نہ کہیں سے آئی ہے۔ یہ چیز یہ پہلے مٹیریل یہاں پر زمین پر موجود ہوگا، اس سے بنا ہے۔ لیکن برا کا مطلب ہے کچھ نہ ہونا، کچھ بھی نہ ہونا، اس میں سے بنانا۔ ہیلیلویا۔ دیکھا خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو بنایا، کچھ یہ نہیں کہ پہلے مٹی پڑی ہوئی تھی، خدا نے کہا مٹی لے کے گول زمین بنا دی اور اس طرح یہ ستارے میں نہیں، کچھ بھی نہیں تھا، صرف خدا کے اندر سب کچھ تھا۔ خدا نے کہا اور بن گئی۔ ہیلیلویا۔ سب چیزیں خدا کے اندر تھی، ایوریتھنگ، ہر چیز جو آج بن رہی ہے یا بنے گی یا آگے تک جائے گی، خدا کی کیا ارادے ہے، سب کچھ خدا کے اندر ہے، خدا کے اندر۔ اور خدا نے کہا بارا، آؤٹ آف نتھنگ زمین اور آسمان بن گئے، اور زمین ویران اور سنسان تھی۔ زمین کیسی تھی جی؟ ویران اور سنسان تھی، اور گھیراؤ کے اوپر کیا تھا جی؟ ویران، سنسان، اندھیرا، تین حالتیں، ویران، سنسان اور اندھیرا۔ اور پھر اس کے بعد دیکھتے کیا کہا، اور خدا کی 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 روح پانی کی سطح پر جنبش کر، ویران، سنسان، اندھیرا، ایسے میں خدا کی روح، ہیلیلویا۔ یہ تین حالتیں، ویران، سنسان، پھر اندھیرا، اور تینوں کو اچھی حالتیں نہیں ہیں۔ ویران، سنسان اور تین حالتوں میں تمام حالتیں جو خرابی کی حالتیں وہ عادت کی ہے،
لیکن اس کے برعکس دیکھیے لکھا ہے اور خدا کی روح پانیوں کی سطح پر جنبش کر رہی ہے. انگلش میں ہے ہاورنگ. انگلش میں کیا تھی؟ ہاورنگ کر رہی تھی. ہاورنگ اردو میں منڈلا رہی تھی. اس طرح کے پانی کی سطح پر آپ نیشنل جیوگرافی کے دیں آگے پڑھتے نیشنل پڑھ لاتے منڈلا رہے ہوتے. ہاورنگ بروڈنگ انگلش میں مختلف ترجمے ہیں کہ خدا کی روح ہاورنگ کر رہی تھی, بروڈنگ کر رہی تھی, پانی کی سطح پر موونگ جنبش کر رہی تھی. اور اس جنبش کے لیے جو عبرانی کا لفظ ہے اس کا مطلب نو لائف, سنسان, اندھیرا, ویرانی. اس کا مطلب کوئی زندگی نہیں ہے. اور جہاں زندگی نہیں ہے, جہاں اندھیرا ہے, جہاں ویرانی ہے زندگی میں, وہاں پر کیا جنبش کر رہی ہے؟ خدا کی روح. ہاللیلویا ہاللیلویا. خدا کی روح کیسی زندگی پر جنبش کرتی ہے یا کیسے حالات پر جنبش کرتی ہے؟ جو ویران ہے, جو اندھیرے میں ہے, جو سنسان ہے, کوئی امید نہیں ہے, کوئی فیوچر نہیں ہے, کچھ دکھائی نہیں دے رہا, کوئی دروازہ نظر نہیں آ رہا, کوئی حالات نظر نہیں آ رہے, حالات خراب سے خراب ہو رہے ہیں, کوئی فیوچر, کوئی ڈیسٹینیشن, کوئی منزل نہیں نظر آ رہی. وہاں پر آ کے خدا کی روح جنبش کرتی ہے. خدا کی روح نہ صرف جنبش کرتی ہے بلکہ جب رحمہ ہوتا ہے, کلام ہوتا ہے, تو کریٹ کرتی ہے. اس کا مطلب ہے ویران, سنسان اور اندھیرا کا مطلب ہے امپاسبل سچویشن. سچویشن کیا ہے جی؟ امپاسبل. ٹھیک ہوئی سچویشن, میری بیماری نہیں ٹھیک, میرے حالات نہیں ٹھیک ہونے, میری نوکری نہیں ٹھیک ہونی, میری مسٹری نہیں ٹھیک ہونی, میرے کچھ امپاسبل سچویشن کے اوپر ایک ہی شخص کی جنبش کر رہا ہے اور وہ ہے خدا کی. اسی لیے یسوع کہا میرا جانا ذرا اچھا ہے تاکہ تمہیں کیا دے دو, دوسرا مددگار. دعا کرنے میں تمہاری مدد کرے. میں نے پہلے بتایا ہوا دعا کرنے میں تمہاری مدد کرے. ہمیں جس طور سے دعا کرنا چاہیے ہم نہیں جانتے, لیکن روح خود ہمارے ساتھ آئے بار بار میں شفایت کرتا ہے. پھر آگے لکھا وہ مقدسین کی شفایت کرتا ہے. خدا کی روح کی سطح پر راخف جنبش اور جنبش کا در اور میں لیاقت صاحب سے میسج سن رہا تھا, انہوں نے ایک مطلب بتایا اس جنبش کا, لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے ڈکشنری میں مطلب دیکھا, اس کا مطلب تھا محبت کی شدت میں منڈلانا. محبت کی شدت میں منڈلانا. شاید میں نے کیسا نہیں سنا یہ غلطی سے آئی. انہوں نے کہا کہ اس کا ترجمہ ہے ایک ڈکشنری میں محبت کی شدت میں روح القدس. جب آپ کے حالات خراب ہوتے ہیں نا, اسی لمحے جب ہم اس سے گزارتے ہیں تو آتا ہے جنبش کرتا ہے. اور کیسے جنبش کر رہا ہوتا ہے؟ محبت کی شدت میں جنبش کر رہا ہوتا ہے, راخف کر رہا ہوتا ہے, محبت کی شدت میں منڈلا رہا ہوتا ہے کہ آج کوئی نہ کوئی ویران زندگی مجھے ملے, ویران زندگی کے حالات ملے, تاکہ میں اس کو جنبش کر سکوں. اور کیسے جنبش کروں؟ محبت کی شدت سے, کیونکہ وہ بالکل یسوع کی طرح ہے. یسوع نے اپنی محبت میں نہیں, ہماری محبت میں اپنی جان دی. وہ روح القدس بالکل یسوع کی طرح ہے اور محبت کی شدت میں کیا کرتا ہے جی؟ جنبش کر رہا ہوتا ہے. میں کسی زندگی پر جنبش کروں جو گھرانے میں ہے, جو اندھیرے میں ہے, جس کے اندر سنسانیت ہے, میں وہاں پر جنبش کرنا چاہتا ہوں. راخف کا مطلب یہ خدا کی روح. اسپرٹ ایک اور ترجمہ ہے اسپرٹ آف مرسیز, رحم کی روح. فادر آف mercy and grace. فادر آف مرسی. یہاں پر ایک اور ترجمہ ہے اس کے بارے میں, اسپرٹ آف مرسیز. ایک اہم کہ نہیں, اسپرٹ آف مرسیز مطلب ہی فادر, رحم اس میں سے نکلتے ہیں. یہ خدا کی روح پانی پر سطح پر جنبش. ایک حوالہ نکالے تھے اس کا 32 باب.
اس کے بعد اس کو 2ویں 10ویں 11ویں آیت راقف جنبش آگے پڑھی بلند بات اس کو مل کر پڑھی. کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، خداوند کا حصہ جی یعقوب اس کی میراث کا کرا اس ہے، کے بارے میں بات ہو رہی ہے یعقوب کے بارے میں. اور خداوند کو ویرانوں اور سونے ہولناک بیابانوں میں ملا. پیدائش پہلے باب میں کیا پڑھا ہے؟ ویران سنسان سنسان گہراؤ کے اوپر اندھیرا. گھیرا. اور اب یہ یعقوب کی بات آ رہی ہے جب یعقوب اپنے بھائی عیسو سے ڈر کر اس کا ہاتھ مار کر چھین کر بھاگ رہا ہے جا رہا ہے اور وہاں پر یہ کلام اس کی پھر سے پڑھیے 9 10 11 کیونکہ خداوند کا حصہ اسی کے لوگ ہیں، یعقوب اس کی میراث کا کرا ہے، وہ خداوند کو ویرانے اور سونے ہولناک بیابان میں ملا. کہاں پر ملا جی؟ کون سی بیابان میں؟ سونے اور لاکھ بیابان میں ملا. ہاں گرد رہا خداوند اس کے جو انگلش میں گاڈ انسرکلڈ ہے. پھر کیسے راضی؟ خدا اس کے گرد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ارد گرد خدا نے اس چاروں کے طرف گرد سے سایہ ڈال لیا، انسرکل کر لیا. اور کب انسرکل کر لیا؟ جب ویرانے میں تھا، سنسانیت میں تھا، بھائی سے بھاگ رہا ہے، ڈرا ہے، خوف ہے، کوئی منزل سامنے نہیں آ رہی، اسے پتہ نہیں چل رہا میں نے کہاں جانا ہے، میرا فیوچر کیا ہے، میں آگے جا کے برکت پاؤں گا کہ نہیں پاؤں گا، میرا بھائی آئے گا مجھے مار دے گا، موت کا خوف ہے، کوئی ڈیسٹینیشن نہیں ہے، کوئی حالات صحیح نہیں ہے، اندھیرا ہے، بیابان میں ہے، رات کا وقت ہے. اور یہ خدا کا کلام نے کہا اس وقت خدا نے اس سے کیا کر لیا؟ چاروں طرف سے. ہاللویا. ایسے وقت میں خدا ہمارا خدا ذرا زوردار سامیہ زندہ خدا کے لیے ایسے ایام میں، ایسے اوقات میں، ایسے وقتوں میں، ایسے حالاتوں میں خدا ہمارے کوئی ہوئے یا نہ ہوئے، کوئی آپ کی بات سنے، کوئی دکھ سنے، کوئی آپ کے آنسو دیکھے نہ دیکھے، ایک ہے جو لکھا ہے اور خدا نے اس کو جو گرد سے گھیر لیا. ہاللویا. پھر کیا آگے لکھا لکھے اور خدا نے اسے جو گرد رہا اور آگے اس نے اس کی خبر لی. اس نے اس کی بعض کا ہم بیمار ہو جاتے ہیں کوئی ہماری خبر نہیں لیتا، مسئلے ہو جاتے ہیں کوئی ہماری خبر نہیں لیتا اور دل میں بڑی کرواہٹ آتا ہے. کم از کم پاسٹر سے تو میری خبر لینی چاہیے، ایک فون کرنا چاہیے، کم از کم اس میرے دوست کو ایک بار میری خبر لینی چاہیے، اس کو کم از کم میرے حالات کا جائزہ میری خبر لینی چاہیے. لیکن ویرانوں میں، سنسان جگہوں پر، اندھیرے میں جب کوئی بھی آپ خبر نہ لے، آپ بیڈ پر پڑے ہوئے، آپ اندر گڑ رہے ہیں، آنسو بھی ہیں، حالات خراب ہے، گھر سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، پادری سے بھی کوئی سپورٹ نہیں ہے، ایک سپورٹ. کون سی سپورٹ؟ ہاللویا. آئیے روح کو اس میں زوردار تالیاں. کبھی نہ چھوڑے گا، تم اسے چھوڑ دو گے لیکن وہ وفادار رہے گا، تمہیں کبھی نہ چھوڑے گا، وہ تمہاری خبر لے گا. جب مشکل میں ہوگے تو ایک ہی شخصیت کو کہتے ہیں جب کچھ نظر نہ آئے تب خدا ہی نظر آتا ہے. ہاللویا. یہ بات مقبولہ ہی نہیں ہے، یہ بات بڑی درست ہے. جی آگے اور خبر لے لی خدا نے آگے. اور اسے اپنی آنکھ کی پتلی کی طرح رکھا. ہر لائن تقویت سے بھری ہے. آمین. جو گرد خدا نے گھیر لیا، جب خدا نے خبر لی، اسرائیل کو اس نے یاد کیا، خبر لی. جنت کو یاد کیا، جب عربات کے اوپر کشتی آگے مل کر نوح کو یاد کیا، کیا اس کو اپنی آنکھ کی. اور ہمارے جسم میں سب سے نازک چیز یہ ہے، اتنا سا ٹیسٹ کا ذرہ آنکھ کے اندر پڑ جائے تو کیا ہوگا جی؟ اب شام تک جب تک چھٹے نہیں ماریں گے، علاج نہیں کریں گے اس کا، اب شام تک کتنی دیر رہیں گے اور آپ کی موومنٹ رک جائے گی، آپ کی موومنٹ. اور یہاں پہ کس کی موومنٹ رک جاتی ہے؟ خدا کی. ہاللویا. خدا کی موومنٹ رک، کیونکہ وہ ہمیں آنکھ کی پتلی جانتا ہے. جس طرح سے جا رہے تھے موومنٹ رکی تھی ایک جگہ پر نہیں. اندھے برتمائی نے، یہاں بھی آنکھ کی بات آ گئی، اندھے برتمائی نے نعرہ مارے، او آئے ابن داؤد مجھ پر. جب ویرانوں میں، سنسانوں میں، اندھیروں میں آپ ایک نعرہ مارتے ہیں،
किस सेंसिटिव जगह पर रखा हो खुदा ने। ये ना समझे खुदा आपको जानता नहीं है। हर सुबह जब आप चेहरा देते हैं तो सबसे पहले आंखें नहीं धोते। एवरी मॉर्निंग आपसे याद करे ना याद करे, खुदा हर सुबह आपको याद करता है। एवरी डे, एवरी मॉर्निंग, एवरी नाइट खुदा आपको याद करता है। आप उसको याद करें ना, क्योंकि हम तो बेवफा हो जाएंगे, लेकिन वो खुदा वो तो मेरा बेटा याकूब की तरह भाग रहा है, भागे खुदा से। मैं बहुत भागता था खुदा से। आप तो बहुत अच्छे मेरी थे, चर्चा मैं चर्चा उनका था। कितना याकूब कितना भागा? 5 साल, कितने साल भागे थे? 10 साल, 15 साल, 21 साल भागा। वापस फिर मुड़ के किधर आया? 21 साल भागा। और मैं नहीं यार, तौबा ही नहीं करती। छोड़ दो यार, छोड़ दो। मैं हालत में जवान हूँ। आज कैसी डेथ हो रही है? नौजवान बच्चे मर रहे हैं, नौजवान मर, आप कुछ पता नहीं यहाँ से बाहर जाके आप क्या हाल है। दिस इज द टाइम, ये लम्हा है तो याकूब भागता रहा, भागता रहा,